बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मंजर पस मंजर के शुमारे में आपका मेज़बान इशाक अहमद देव हाजिर है। आज जैसा कि आपको मालूम है कि डोडा के मारूफ माहिर तालीम और रिटायर्ड लेक्चरर और डोडा डेवलपमेंट फ्रंट के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अशरफ साहब जरगर एक तवील अदालत के बाद जम्मू में इंतकाल कर गए। उनकी उम्र तकरीबन 80 साल से ज़ायद थी। उनके वालिद साहब ख्वाजा हाजी मोहम्मद अब्दुल्ला साहब जरगर जो थे डोडा के जो अवलीन बल्कि डोडा खिता की जो अवलीन सियासी क़यादत थी, लालाई सहरा मरहूम ख्वाजा मोहम्मद कीटलू की क़यादत में जो थी, उसके अवलीन अरकान में से एक थे। वो थे गुलाम मोहम्मद खोड़ा साहब थे, गुलाम रसूल कलम साहब थे, ख्वाजा मोहम्मद अब्दुल्ला साहब मिंटू थे। और यहाँ पे बहुत सी गलत रसूम को ख़त्म करने में ख्वाजा मोहम्मद खलील कीटलू साहब ने अपने वक्त में जो अहम किरदार अदा किया, बल्कि वही उस रोहे रवां थे। तो ख्वाजा मोहम्मद अब्दुल्ला साहब जरगर जो है उसके एक किरदार थे। मरहूम के 3 और भाई थे। मरहूम अता मोहम्मद साहब जरगर पूरी उम्र रिज़्क़ हलाल की जस्तजू में गुजारी। और आपको मालूम होगा कि आज से लगभग 20-22 बरस कबल वो एक सड़क हादसे में हमसे जुदा हुए। उनके एक और भाई थे एडवोकेट खुर्शीद साहब जरगर, जो कि पेशे से वकील थे, एक सियासी कारकुन भी थे। जबकि दूसरे भाई भी माहिर तालीम थे, ख़ास करके अंग्रेज़ी ज़बान में उनकी काफ़ी दस्तरस थी। गुलाम अब्बास साहब जरगर वो भी 2-3 बरस कबल फौत हुए थे। तो जहाँ तक मोहम्मद अशरफ साहब का जरगर साहब का ताल्लुक़ है, उनकी जो अहलिया है वो बदरवा के खतीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। वो आज से कुछ बरस कबल फौत हुई थी। जबकि उनकी वाहिद औलाद मादीना मोहतरमा कौसर साहिबा, जो कि पेशे से उस्ताद है, और डॉक्टर जावेद इकबाल साहब खतीब जो है उनके जो शरीक सफ़र है, वो डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल से ओहदे से रिटायर हुए थे। जबकि बदरवा के मशहूर मारूफ शायर, कलमकार, अदब नवाज जनाब बशीर अहमद साहब के ख़तीब जो है वो उनके रिश्तेदार भी थे। और उनके उनकी जो दुख्तर है कौसर साहिबा, उनके वालिद निस्बती हैं। तो ये मैं इनका आपको एक मुख्तसर तारुफ मैंने कहा। अशरफ साहब जरगर एक साथ कई औसाफ हमीदा के मालिक थे। बड़ी बाग बहार तबीयत के मालिक थे, बेबाक भी थे। और वो जो इल्म वो कहा जाता है ना कि बाज़ौक़ लोगों के साथ, उल्मा के साथ, आलिम लोगों के साथ, जानने वालों के साथ बैठा करो। मेरी बड़ी तवील रफ़ाकत रही उनके साथ। हालांकि वो मेरे उस्ताद भी रहे हैं, और बतौर उस्ताद भी उनके बहुत से कारनामे भी हैं। डोडा में जो बोर्ड ऑफिस कायम हुआ, उसमें गुलाम कादिर साहब टाक जब प्रिंसिपल थे बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल डोडा के, तो उस वक्त अशरफ साहब का बड़ा अहम किरदार रहा। स्पोर्ट्स स्टेडियम के लिए जो ज़मीन खरीदी गई थी पहली, वो भी उसमें उनका बड़ा किरदार रहा। जहाँ पे आप चीफ एजुकेशन ऑफिस है डोडा का, वहाँ जो ज़मीन थी, वहाँ वो जो उस वक़्त जो तालिब इल्म थे स्कूलों में, उनको ज़राअत पढ़ाई जाती थी। तो कुल मिला के वो तकरीबन जहाँ भी रहे बड़े मुतहरक रहे। एक आइडियल उस्ताद थे वो। और सचमुच ज़बानदानी पे उनको, अगर वो आज का ये सोशल मीडिया देखते तो उनको बहुत बड़ी तकलीफ़ होती थी। बहुत से वाक़ात हैं उनके। एक बार मैं उनके पास गया तो उन्होंने मुझे एक दरख्वास्त दिखाई। वनन है ये दरख्वास्त नज़र इजसाए में अब्बास, उन्होंने अपने भाई का जिक्र किया। हालांकि अब्बास साहब जरगर अंग्रेज़ी ज़बान पे एक अथॉरिटी माने जाते थे। वन है एमशिया फाख तुलमुत, तो वन वायुनी में फरीदी साहब जो है, तो फरीदी साहब को वो बड़ा एक्नॉलेज करते थे। कहता अब मैंने फरीद को बोला है तो उसने इसको दुरुस्त की। बड़े वो गुस्सा था अब्बास साहब जरगर पे। मैंने कहा यार, जिसको अब्बास साहब जरगर की दरख्वास्त में 10 ऐब नज़र आए तो मैं उसको क्या देखूं। तो ऐसे ही एक बार उनने वो हमारे यहाँ घर से गुजरे तो मैं भी उनके साथ हो लिया। किसी शहर पे बात हो रही थी तो उन्होंने कहा ये मीर तकी मीर का है। मैंने कहा नहीं, ये मीर तकी मीर का नहीं है, ये शायद
چونکہ شعر و شاعری سے بھی ان کو شغف تھا, ادب سے لکھتے بھی تھے, کئی مضامین ان کے لکھے ہیں. ایک وہ فرید آباد میں ادب نے جو مشاعرے کیے ان کا بڑا اہم رول رہا اس میں, اور پھر جو ان نے کتاب شائع کی تھی شاید انوار فریدیہ یا کچھ نام ہے اس کا, غلطی بھی ہو سکتی ہے, تو اس میں بھی ان کے بڑے تحقیقی مضمون تھے. تو کسی شہر پہ بات ہوئی تو میں ابھی گھر بیٹھا ہی تھا, تو اس وقت لینڈ لائن کا زمانہ تھا, تو ان کا فون آیا. اس نے کہا نہیں آپ ہی ٹھیک تھے, میں غلط سمجھ رہا تھا, جو آپ کہہ رہے تھے یہ میر تقی میر کا شعر نہیں ہے. تو بڑا پن تھا ان میں. جب ہم بیٹھتے تھے, ڈوڈا ڈیولپمنٹ فرنٹ کے وہ جنرل سیکرٹری رہے, اور 10-15 برس تک ہم نے بس اسٹینڈ ڈوڈا میں یہاں کے مطالبات, جن میں یونیورسٹی ہے, ڈوڈا جیسا کپرن روڈ ہے, ہائی کورٹ بینچ ہے, مرمت ٹنل ہے, گنپت پل ہے, گورنمنٹ ڈگری کالج ڈوڈا کی ترقی ہے, یا سکولوں کی, ہائر سیکنڈریز کی, ہیلتھ سیکٹر کی, تو اس میں تو وہ بڑے سرگرم تھے, ہمیشہ دھرنا پہ وقت پہ آ کے بیٹھتے تھے, تن من دھن سے جو کچھ پیسہ لگانا ہو, وقت لگانا ہو. تو میں نے دیکھا ان میں جب کسی بات پہ اختلاف ہوتا تھا تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اس بات پہ اختلاف ہے, چلیے آگے. مطلب ڈفرینس آف اوپینین کو جتنی وہ جگہ دیتے تھے, میں نے اب اپنی زندگی میں اتنا کسی شخص کو ڈفرینس آف اوپینین کو وہ سپیس دیتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. اور جب بھی وہ کوئی بات کرتے تھے, حالانکہ ہم کو کیا معلوم ہوتا, لیکن اکثر کہہ رہے ہیں آپ نے پڑھا ہوگا یا آپ نے سنا ہوگا. تو ایسے ہی ازراہ مذاق ایک بار ایک شخص کے بارے میں کہا, کہتا یار کہتا ون تم سن کنچو وہی پنڈت نہرو ہندوستان کا وزیر اعظم, مطلب کہ ابھی پنڈت نہرو ہی ہندوستان کا وزیر اعظم ہے. میں نے کہا نہیں اس کیسے, کہتا نہیں چونکہ وہ شخص جو ہے نہ اخبار پڑھتا ہے نہ ریڈیو سنتا ہے, تو اس کو کیا پتا. مطلب یہ ان کے طنز کا ایک انداز تھا کہ اخبار پڑھنا, یہ پڑھنا لکھنا کتنا ضروری ہے. تو وہ ہمیشہ جو نیشنل پیپر ٹائمز آف انڈیا پڑھتے تھے, تو میں اکثر دیکھتا تھا. ایک بار وہ دیکھا میں نے ان کو خط ان نے ٹائپ کرایا ہے, میں نے کہا تھا یہ میں نے صدر جمہوریہ ہند کو بھیجنا ہے. میں نے کہا کس سلسلے میں ہے, تو اشرف صاحب نے کہا کہ میں ان کا بیان پڑھ رہا تھا گورنمنٹ آف انڈیا کا, جو اگلا جو 5 سالہ منصوبہ ہے اس میں وہ ایجوکیشن سیکٹر پہ زور دے رہے ہیں. تو جتنا ان نے بجٹ کہا ہے اس حساب سے جموں کشمیر کا اتنا حصہ بنے گا اور ڈوڈا خطہ کا اتنا حصہ بنے گا. تو اس لیے میں خط لکھ رہا ہوں صدر جمہوریہ ہند کو. ایک بار ان نے وائس چانسلر ماتا ویشنو دیوی یونیورسٹی کے وائس چانسلر کو خط لکھا. کیا زبان تھی خط کی, وہ بڑے سائنٹسٹ مزاج کے تھے وائس چانسلر. تو انہوں نے جناب والا فون کیا اور 45 منٹ تک انہوں نے فون پہ گفتگو کی اشرف صاحب کے ساتھ, اور انہوں نے اشرف صاحب کو دعوت بھی دی اور یہ بھی کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو یونیورسٹی کی ایڈوائزری کمیٹی ہے آپ اس کے آنریری ممبر بنے. تو اشرف صاحب نے کہا نہیں میری صحت جو ہے اجازت نہیں دیتی ہے, میں نہیں آ سکتا ہوں. لیکن وہ کافی اصرار کرتے رہے اور پھر انہوں نے خط بھی لکھا. اچھا یہ جو وہ تھی وہ اس این ڈی اے گورنمنٹ میں وہ جو منسٹر تھی, جو پہلے وہ سٹار پلس پہ ایک ڈرامہ آتا تھا ساز بھی کبھی بہو تھی, تو وہ جو ایرانی سمرتی ایرانی, ان کو ان نے خط لکھا. وہ خط کی زبان کیا تھی, اس میں ان کی پوری زندگی کا احاطہ تھا. تو انہوں نے جب خط لکھا تھا وہاں سے وہ ٹائپ تھا, لیکن آخر پہ انہوں نے ایک لائن اپنے ہاتھ سے لکھی تھی کہ یہ خط کا جواب جو ہے میں خود آپ کو دے رہی ہوں, اور شکریہ کے الفاظ کہے تھے. تو ان کا جو کنٹریبیوشن ہے یہاں کی تعمیر ترقی میں, سچ بولنا, اس رشوت خوری سے نفرت, جھوٹ سے نفرت, انکروچمنٹ سے نفرت. ان کے معاملات بڑے درست سے, بہت زیادہ درست سے. انہوں نے کسی کا پیسہ کھایا ہوگا ایسا تصور بھی نہیں ہے. ایک بار ان کے رشتہ داری میں ایک لڑکے نے KS کا ایگزام پاس کیا, تو میں نے کہا اشرف صاحب کو آپ کو مبارک ہے, تو آپ نہیں گئے ادھر. کہتا نہیں بالکل نہیں, وہ کیا KS ان نے کیا ہے, ان نے ایگزام پاس کیا ہے ریزرو کیٹیگری میں, اس کو اوپن کیٹیگری میں ہونا چاہیے تھا. مطلب اس طرح کے بے باک, اور ان کا جو لیول تھا اتنا اونچا تھا. میں کہتا ہوں کہ ایسے لوگ جو ہے بہت کم پیدا ہوتے ہیں. اشرف صاحب کی زندگی پہ اگر لکھنا ہے تو ایک بڑا طویل وقت بھی اور طویل مضمون لکھ کے شاید ان کی زندگی کے کسی حد تک
احاطہ کیا جا سکتا ہے۔ بہرکیف وہ عارضہ قلب میں بھی مبتلا رہے، پھر آپریشن ہوا، آخری وقت میں وہ بیمار رہے، لیکن ان کی بیماری میں جو ایک اہم پہلو میں نے دیکھا ہے کہ ان کی دختر محترمہ کوثر صاحبہ اور ان کے جو داماد تھے ڈاکٹر جاوید اقبال خطیب صاحب، کیونکہ میں بھی ایک بار جموں گیا، کس حساب سے تھے، کیونکہ ان کی زبان جو ہے وہ بند ہوئی تھی، وہ قوت وہ سماعت بھی تھی اور قوت مطلب گویائی سے محروم تھے، لیکن دماغ ان کا انٹیکٹ تھا۔ جب وہ بہت بولنا چاہتے تھے کچھ تو پھر ان کی آنکھ سے آنسو ٹپکتے تھے، لیکن میں وہاں بیٹھا کمرے میں بیٹھ کے یہ احساس ہی نہیں ہوتا تھا کہ ایک شخص جو ہے اتنے برس سے وہ در بستر ہے، صاحب فراش ہے، بالکل چہرہ چمک رہا تھا، صاف شفاف خوشبو ان کی خدمت میں اس پہلو کو بار بار اس لیے کہتا ہوں کیونکہ اب جو ہے یہ امر واقع ہے، چاہے کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، اور شاید یہ انگلی مجھ پر بھی اٹھتی ہے کہ جب ہمارے والدین عمر رسیدہ ہو جاتے ہیں تو ہم کو بوجھ لگتے ہیں، لیکن انہوں نے کافی زیادہ اس کی خدمت کی، بڑا دل انسان کا بڑا باغ ہوتا تھا، اور یہ لوگ جو ہے ایک سورس آف انسپائریشن ہے دوسرے لوگوں کے لیے۔ میں ان کے پورے اہل خانہ کے ساتھ جو ان کے یہاں ڈوڈا مطلب کیونکہ وہ انڈیجینس تھے یہاں کے، ان کے جتنے بھی اہل خانہ ہیں ان کے ساتھ تعزیت کا اظہار کرتا ہوں۔ ان کی دختر کوثر صاحبہ ہماری بڑی بہن کی طرح ہے، میں ان کو بھی ان کو بھی خراج مطلب تعزیت کا اظہار کرتا ہوں۔ ان کے جو ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب خطیب، ان کے جو داماد تھے ان کے ساتھ ان کے بچے ہیں، بشیر صاحب خطیب ہیں، ان کے دوسرے جتنے بھی خطیب خاندان کے جتنے بھی لوگ ہیں ان سے بھی میں تعزیت کا اظہار کرتا ہوں۔ اللہ کروٹ اشرف صاحب کو جنت نصیب کرے، ماہ مقدس آ رہا ہے، اس کے طفیل ان کی لغزشوں، ان کی کوتاہیوں، ان کی غلطیوں کو معاف کرے۔ کہاں بنتے ہیں ایسے لوگ، اپنے وقت میں وہ والی بال کے بھی کھلاڑی تھے، مختلف پہلو ہے، لیکن ایک جو درد تھا، ایک جو محب وطن ہونا چاہیے انسان کو۔ آج سی ایل ٹھاکر صاحب، غلام حسن پامپوری صاحب، حبلال میر صاحب، عبدالعزیز بٹ صاحب، جو بھی لوگ ان کے ساتھ دھرنا میں بیٹھتے تھے یہاں بس سٹینڈ ڈوڈا میں، وہ سب ان کو یاد کرتے تھے۔ ہر دل رنجیدہ ہے، ہر آنکھ نم ہے۔ اللہ انہوں نے جو کچھ کیا سوسائٹی کے لیے، سماج کے لیے، اس کو قبولیت بخشے، اور اس کے عوض ان کو اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات جو آنے والی جو جس دنیا میں وہ چلے گئے ہیں وہاں پہ ان کے لیے آسانیاں نصیب کرے۔ اشرف صاحب پہ بات ہوتی رہے گی گاہے بگاہے، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔